नौमान शो का आप तमाम हजरात का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और ख़ास तौर से उन मेहमानों का खैर मकदम करता हूं जो इंटरनेट की दुनिया में उर्दू के मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे दरमियान बनफ्स नफीस मौजूद हैं। जनाब अजमल कमाल पाकिस्तान से तशरीफ लाए हैं, जो बैक वक्त अदीब, दानिश्वर और सहाफ़ी सब कुछ हैं। कराची से आज रिसाला निकालते हैं जो उर्दू के चंद अहम तरीन रिसालों में से एक है। मेरे दोस्त और करम फरमा ललित कुमार जी, आप हिंदी की सबसे बड़ी वेबसाइट कविता कोश के रूह रवा हैं और शायरी से बेपनाह मोहब्बत रखते हैं। मोहतरमा राना सफवी साहिबा ट्विटर पर शायर के नाम से एक फोरम चलाती हैं और अगर मैं ये कहूं कि ये शायरी के सूफियों की खानका है तो ये गलत नहीं होगा। जनाब अली मदी हाशमी पाकिस्तान से तशरीफ लाए हैं, पेशे से साइकियाट्रिस्ट हैं लेकिन अदब और शायरी का ज़ौक़ काफी ज्यादा है और हमारे नौजवानों की तरह नेट की तिलिस्माती दुनिया के असीर हैं। आप फैज अहमद फैज साहब के नवासे भी हैं। जनाब परवेज आलम से आपकी मुलाकात भले ही न हो लेकिन आपने इनकी आवाज यकीनन सुनी होगी। वो काफी अरसे तक बीबीसी से वाबस्ता रहे हैं। कहा जाता है कि माइक में ब्रॉडकास्टर की जान होती है, तो क्यों ना जाने आलम को परवेज आलम साहब के सुपुर्द कर दिया जाए। लेकिन इससे पहले एक गुजारिश आप तमाम हजरात से कि प्लीज अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लें ताकि कहीं गुफ्तगू के दौरान रखना ना पड़े। बहुत शुक्रिया परवेज भाई। बहुत बहुत शुक्रिया नौमान साहब। नौमान साहब ने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। अब मुझे अपने जो पैनलिस्ट हैं उनको इंट्रोड्यूस नहीं करना, उनके बारे में जो मैंने बड़ी बड़ी शानदार अच्छी सी बातें सोची थी, मैंने सोचा वो इस गुफ्तगू और बातचीत के दरमियान जब जब मौका मिलेगा मैं तब उसका जिक्र करूंगा, लेकिन एकदम से मैं टॉपिक पे आना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि सब रेडियो टेलीविजन से मेरा ताल्लुक है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि रेख्ता वाले भी वक्त के इस कदर पाबंद हो सकते हैं कि ठीक आपने घड़ी मिला ली कमाल है। ये जो प्रोफेशनलिज्म है, मैं आपको बताऊं, हैट्स ऑफ, आपको सलाम। उसकी वजह क्या है कि आज की दुनिया में जब हम बात करते हैं इंटरनेट वगैरह सोशल मीडिया, तो ये भी देख लें कि भाई ये बड़ी प्रोफेशनल मीडिया हैं और उनको बहुत सलीके से, तमीज से, वक्त की पाबंदी के साथ हर चीज को करना है, क्योंकि ये सब ब्रॉडकास्टिंग के मीडियम है एक तरह से। मेरा तारुफ आपने कराया, मैं थोड़ा सा और उसमें ऐड ये कर देता हूं कि मैं रेडियो टेलीविजन से मेरा काफी गहरा ताल्लुक इतना रहा है कि उम्र गुजर गई, साल में नहीं बताता, लोग इसलिए कि शर्मिंदा हो जाते हैं कि फिर क्या कर रहे हैं अब आप यहाँ पे बैठ के। दूसरी बात यह है कि आजकल मैं मुदर्रिस का काम करता हूँ, मैं टीचर हूँ और एक एपीजे सत्तर यूनिवर्सिटी है, उसमें जर्नलिज्म और मीडिया स्टडीज का मैं डीन हूँ, प्रोफेसर हूँ। मैं सोशल मीडिया पढ़ाता भी हूं, हमारे यहाँ कोर्स है और हमारे एक कोर्स है सोशल मीडिया पे तो है, एक कोर्स और हमने डिवाइस किया है 3 महीने का, वो है सिटीजन जर्नलिज्म, कि कैसे आप अपने हाथ में जो एक बहुत बड़ा हथियार है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन या मोबाइल कह लीजिए उसको या हैंड हेल्ड डिवाइस, उससे आप दुनिया बदलने का अज़्म दिल में पाल सकते हैं। आज जिन मौज़ूआत पे हम बहस करेंगे वो आप ही लोग डिक्टेट करेंगे। मैं ये मानता हूं बहुत ईमानदारी से कि एक किसी इनफरादी हैसियत से किसी एक शख्स के पास में मालूमात बहुत कम होती हैं, लेकिन कलेक्टिवली मजमूई एतबार से जब हम सोचते हैं तो कमाल की मालूमात हैं इस कमरे के अंदर, मुझे पूरा यकीन है। मैं अभी अजमल कमाल साहब से बात कर रहा था तो इन्होंने 4-5 ऐसे टॉपिक्स दे दिए, मुझे लगा माय गॉड क्या बात है। तो इसी तरह से आप सबके पास बहुत जबरदस्त मालूमात का खजाना है। इंटरनेट की दुनिया में उर्दू हमारा मौजू आज का ये है। आप भी सोचिए, मैं ये चाहता हूं कि जब हमारे सारे पैनलिस्ट अपनी बात कह लें तो आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और आप क्या कहना चाहते हैं उन सारे मौज़ूआत पर। तो मैं सबसे पहले दावत दे रहा हूं अजमल कमाल साहब को। उसकी वजह यह है कि कई सारी बातें हैं जो मैं समझता हूं हमें बहस में शामिल करनी है। उनमें से एक तो यही है कि उर्दू का असासा है जबरदस्त हमारे पास, कमाल की जिसे हिंदी में कहते हैं धरोहर है, जबरदस्त एसेट्स हैं उर्दू के। मैंने कहा ना असासा,
لیکن وہ پیلے ورقوں میں لائبریریز میں لوگوں کے گھروں میں کہیں غائب سا ہو رہا ہے. تو کیا اس بات کی بے انتہا ضرورت ہے یا نہیں ہے کہ اس کو کسی طرح سے ڈیجیٹائز کیا جا سکے؟ اور جو مواصلاتی نظام ہے، جو رائے عامہ، جو کمیونیکیشن ذرائع ابلاغ ہیں، ان کو اردو میں ڈھالنے کے لیے، اردو کو ان میں ڈھالنے کے لیے، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے سامنے تجاویز ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس پہ بھی پینلسٹ ہمارے غور کریں اور جو بھی مشورے دے سکتے ہیں وہ ضرور شامل کریں. اور ایک بڑی دلچسپ بات ہے، کیونکہ ہماری ہندی کے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں، کویتا کوش نام سے ایک ویب سائٹ ہے، جیسے کہ نعمان بھائی نے بتایا، 85,000 کے آس پاس نظمیں، کویتائیں اس پہ درج ہیں، رقم ہیں، آپ کلک کریے پڑھ سکتے ہیں. اور زیادہ سے زیادہ جو اس میں میٹیریل ہے وہ یوزر جنریٹڈ ہے، یعنی کہ آپ اور ہم جب وہاں جاتے ہیں تو کچھ اپنی پسند کی نظمیں، اشعار، چیزیں چھوڑ آتے ہیں. تو سوچئے کتنا آسان ہے کہ ایک اچھی سی کچھ چیز چلائیے انٹرنیٹ پہ اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور وہ پھر اپنی چیزیں جنریٹ کرتے ہیں. جیسے کہ ویکیپیڈیا، آپ سب لوگ واقف ہیں، ویکیپیڈیا کوئی ایک آدمی تو نہیں چلاتا، ہم سب لوگ چلاتے ہیں، اس میں اضافہ کرتے ہیں. تو جناب اجمل صاحب، ایک چھوٹی سی بات ان کے تعارف میں کہیں رہ گئی ہے. ان کے والدین کا بنیادی تعلق مظفر نگر سے ہے. میں نے اجازت لے لی ہے کہ میں اس کنیکشن کا ذکر کر سکتا ہوں. اجمل کمال صاحب کراچی سے، والدین سے تو اجازت نہیں لی آپ نے. خیر، تو انٹرنیٹ کے موضوع پہ تو ابھی بہت ساری باتیں ہوں گی، آپ سب لوگ کریں گے. میں اپنی بات کرنا چاہتا ہوں اس ایکسائٹمنٹ سے. تو یہ ایک تو خیر ہر شخص کو اس وقت ایک ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے جس سے ہم سب گزرتے ہیں، جب پہلی دفعہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو کاغذ کی لکیریں ہیں وہ صدایں ہیں اور ایک زبان اور اس کے معنی کی طرف اشارہ کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ زبان کیونکہ بہت سارے لوگ مل کر بناتے ہیں اور مل کر بولتے ہیں، تو اس طرح کا ایک ایکسائٹمنٹ اس وقت آیا ہوگا جب زبانی صداؤں کو تحریر ملی ہوگی، ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخے ملتے ہیں مختلف مٹیریلز پر، آخر میں کاغذ پر، تو جو مخطوطے ہیں. اس کے بعد جو دوسرا ایک بہت بڑا ایکسائٹمنٹ جس کے نقوش ہم دیکھ سکتے ہیں وہ اس وقت پیدا ہوا جب پرنٹنگ پریس انٹروڈیوس ہوا 19ویں صدی کے دوسرے نصف میں. تو اس وقت کی ایکسائٹمنٹ کی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے پاس لائبریریوں میں موجود ہیں. اور اتفاق کی بات ہے کہ انٹرنیٹ جب انٹروڈیوس ہوا ہے تو ان میں سے جو ارلیسٹ چیزیں ہیں ان کی کاغذ کی عمر ختم ہو رہی ہے. تو اب ایک تو سب سے پہلے ایک یہ ایکسائٹمنٹ ہے کہ جو بھی کچھ اردو میں لکھا گیا ہے، اور چاہے وہ قلمی نسخوں کی صورت میں ہو یا چھپی ہوئی کتابوں اور رسالوں اور اخباروں اور مختلف پرنٹ پروڈکٹس کی صورت میں، ان میں سے ہر چیز کو ہم اس نئے میڈیم میں کیپچر کر لیں، اس کو سیو کر لیں. اس کے بعد اس کو جو یعنی تحریر کی فارم میں، ٹیکسٹ میں، امیج میں نہیں بلکہ ٹیکسٹ میں، اس کو انٹرنیٹ پر اویلیبل کر دیں. اور تو ہمارے ہاں کیونکہ عام طور پہ اردو کی ترقی کو الگ دیکھا جاتا ہے اور اردو والوں کی ترقی کو الگ دیکھا جاتا ہے، جو نہیں ہوتی، تو یہ ممکن نہیں ہے. تو جب تک آپ اس کمیونٹی سے اس ترقی کو نہیں جوڑیں گے، کیونکہ انٹرنیٹ پہ آپ کچھ بھی کر دیں، اگر وہ کمیونٹی انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ نہیں ہے تو آپ کی ساری ایفرٹ بیکار ہے. تو ایک جو جیسے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ خود کلامی کے چشمے ہیں، کہ زبان جو ہے وہ اپنی تحریر کی مدد سے اور ہر چیز کی مدد سے وہ اسی کمیونٹی کے مختلف لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، یعنی وہ کمیونٹی خود کلامی کرتی ہے. اور خود کلامی کا انہوں نے چشمہ نہیں کہا بلکہ چشمے کہا ہے، کیونکہ بہت ساری جو ڈائیورس اوپینینز ہیں اور پوائنٹس آف ویو ہیں
وہ ایک دوسرے سے اسی زبان کے میڈیم میں کلام کرتے ہیں. تو اس کو جب تک وہ اس کمیونٹی کے اندر ہے تو اس کو خود کلامی کہا جائے گا. اس خود کلامی کی گنجائش اسی وقت نکلے گی جب وہ کمیونٹی اپنی بات کہنے کے قابل ہوگی. جیسے انہوں نے کہا کہ سٹیزنز میڈیا، کیونکہ آپ صرف ریسیور نہیں ہیں کسی چیز کے، آپ خود اس میں ایڈ کرتے ہیں. جیسے ان کی جو کویتا کوش میں لوگ اپنی چیزیں ڈالتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے. اب سارے لوگوں کو اب یہ رائٹر اور ریڈر کی جو دوئی ہے یہ ختم ہوگی، اس لیے کہ ہر شخص اس ٹیکسٹ میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے. تو یہ 2-3 انڈیکیٹرز ہیں جو میرے ذہن میں آئے. تو اب آپ لوگوں کی بات سنتے ہیں، پھر آگے بڑھاتے ہیں. شکریہ. جو لوگ دیر سے اس محفل میں شامل ہوئے ہیں اس بحث میں، میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں انٹرنیٹ کی دنیا میں اردو. یہ ہمارا موضوع ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ابھی آپ نے جو بہت پیاری سی باتیں سنی اور متضاد باتیں بھی ہیں ان میں، اور کہتے نا قابل اعتراض باتیں بھی ہیں، وہ بعد میں کریں گے ہم اعتراض، مطلب اسی گفتگو کے دوران، کیونکہ اشاروں میں بہت باتیں کہہ گئے ہیں اور آپ ضرور ان باتوں کو پکڑیے گا اور سوال کیجیے گا. جواب ان کے پاس ضرور ہوں گے. کراچی سے آئے ہیں، اجمل کمال صاحب ہیں، تقریباً 25 سال سے ایک وہاں رسالہ نکالتے ہیں آج نام سے، جس کا آج ٹیلی ویژن سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ان کا نام بہت پہلے بن گیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ پبلشنگ ہاؤس بھی چلاتے ہیں اور آج کی کتابیں نام سے آپ کا پبلشنگ ہاؤس ہے کراچی میں. میں رانا صفوی کی جانب آنا چاہتا ہوں. آپ نے ان کا تعارف سن لیا ہے، نعمان صاحب نے کرایا تھا، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو سکتا ہے کہ رانا اور ہم ساتھ کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، تو ہم نے ناہید سے کی ہے سرگوشی، پروین سے رشتے جوڑے ہیں اور اڑ کر افلاک کے تارے توڑے ہیں. ایک عرصے یہ غائب رہی، میں تقریباً 25 سال. اچانک کہاں ملی؟ انٹرنیٹ کی دنیا پہ. اور کیسے ملی؟ اردو کے ذریعے. یہ شاعر نام سے ٹویٹر پہ ایک اکاؤنٹ چلاتی ہیں اور اس کو فیس بک پہ بھی بنتہا مقبولیت حاصل ہے. رانا کی جو باتیں ہیں جو یہ آپ کے سامنے پیش کریں گی وہ بیش قیمتی پریکٹیکل تجربے ہیں، وہ اس لیے کہ یہ وہ کام کر رہی ہیں اور دیکھ رہی ہیں اور کنٹریبیوٹ کریں گی. رانا، جو بھی ذہن میں آتا ہے، میں آپ کو ماننا نہیں چاہتا اس وقت، جتنے بھی میرے پینلسٹ ہیں، جو آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کے تھاٹس آتے ہیں، خیالات آتے ہیں انٹرنیٹ کی دنیا میں اردو کے حوالے سے، پلیز رکھیے. پھر ہم ایک راؤنڈ کے بعد میں ان سب کو تھوڑا ساتھ میں لانے کی کوشش کریں گے. ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، نعمان صاحب نے کہا کہ اپنے فون جو ہیں سوئچ آف کر دیجئے. میں کہہ رہا ہوں کہ سوئچ آف نہ کر کے سائلنٹ موڈ پہ کر لیجئے، اور اگر ممکن ہو جن کے اکاؤنٹس ہیں فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ اور دوسرے انسٹاگرام وغیرہ پہ، تو اس محفل کی ایک آدھ تصویر بھی لگا دیجئے کہ صاحب یہ سیشن میں ہے. میں تو کرتا ہوں بہت بار. ہمارے یہاں جب کوئی فنکشن ہوتا ہے تو ہمارے یہاں یونیورسٹی میں ہم اسٹوڈنٹس کو لگا دیتے ہیں، طلباء و طالبات کو. آپ ٹویٹر پہ پکچرز لگائیں گی، آپ ٹویٹر پہ جو 40 کیریکٹرز کی لمٹ ہوتی ہے اس میں کچھ باتیں کہیں گی، آپ فیس بک پہ فائل کریں گے، آپ انسٹاگرام پہ فائل کریں گے، وغیرہ وغیرہ. یقین مانیے 1 گھنٹے کے فنکشن میں ہزاروں کی تعداد میں رسپانس، رد عمل لوگوں کے جنریٹ ہو جاتے ہیں. چھوٹا سا فنکشن ہوتا ہے، 50 لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، لیکن دنیا کو لگتا ہے کہ کیا بڑا جلسہ ہو گیا. میں ان لوگوں کا بھی بے انتہا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ایک بہت ہی مقبول فنکشن ہو رہا ہے نیچے، اس کو چھوڑ کے اس محفل میں شامل ہیں. میں سچ بتاؤں، جب میں اس کمرے میں داخل ہوا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ میں اور میرے ساتھ میں 3 پینلسٹ، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہونے والا. میں تو حیران رہ گیا. رانا صفوی. شکریہ پرویز. میں شروع کروں گی جو ہمارے شاعر کا تھیم سانگ ہے یا تھیم ورس ہے یا جو بھی آپ کہیں. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بڑھتا گیا. لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بڑھتا گیا. میں نے شاعر شروع کیا تھا 2011 اپریل میں، اور اس وقت ہم لوگ 5 لوگ تھے جنہوں نے یہ سوچا کہ ہم لوگ آپس میں شعر و شاعری ایکسچینج کرتے تھے. تو میں نے کہا کہ کیوں نہیں ہم لوگ ایک ہیش ٹیگ کے ذریعے کرتے ہیں تاکہ اور لوگ اس سے جڑ سکیں اور اس کو ڈھونڈ سکیں.
और फिर ये मैंने तजवीज़ दी कि इसको हम बाउनवान करते हैं, कभी किसी शायर को हम रखते हैं, किसी दिन किसी उन्वान को रखते हैं। उसके बाद से शेड्यूल्स बनाने शुरू किए मैंने। हम लोग 5-6 लोग से बढ़ते बढ़ते आज माशाल्लाह 5000 लोग हैं हम लोग, और ये बढ़ती चली जा रही है तादाद जो है। जैसे आपने जिक्र किया कि ये सब ज़ख़ीरे हमारे पास मौजूद हैं, हम उन ज़ख़ीरों का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ रोज़ जो है एक टॉपिक होता है और हमारे सारे मेंबरान जो हैं वो उस टॉपिक के ऊपर ट्वीट करते हैं उस दिन। और मुझे बेहद खुशी है कि आज और हम उसको एक खानदान कहते हैं, शायर परिवार। आज मेरे शायर परिवार के बहुत लोग यहाँ मौजूद हैं, कुछ लोग तो बम्बई से आए हैं। क्या बात है, हाँ और बहुत से लोग अपना अपना काम छोड़ के आए हैं, काफी लोग आए हैं सब। और एक बड़ी तादाद में लोग ऐसे भी होंगे जिनकी आपसे पहली मुलाकात हुई होगी जी कुछ से हुई है, लेकिन हम लोग बहुत मिलते रहते हैं। हम लोग शायर के काफी प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम लोग मिलते रहते हैं, क्योंकि जैसे अभी कुछ दिन पहले ये जश्न रेख्ता के सिलसिले में मुनव्वर राना साहब का एक इंटरव्यू निकला था। उन्होंने कहा मुशायरा इज ऑल अबाउट लव एंड फ्रेंडशिप। तो हमारा जो ये है, हम इसको 24/7 मुशायरा कहते हैं, एंड इट इज ऑल अबाउट लव एंड फ्रेंडशिप। क्योंकि कोई भी जबान आज के दिन, एक तो ये कि इंटरनेट की दुनिया से ही सिर्फ लोग जो है, स्पेशली जो यूथ है, वो जुड़ा हुआ है, और दूसरे जो है जबान मोहब्बत से ही चलती है। किसी के ऊपर आप जबरदस्ती कोई जबान थोप नहीं सकते। तो एक मोहब्बत की जबान है उर्दू, और ये उस जरिए से हमारे चल रही है। हम लोग रोज, अब जैसे आज दाग दहलवी की डेथ एनिवर्सरी है और नौशी जिलानी साहिबा की बर्थडे है, तो आज हमारे दिन भर जो है इसी के ऊपर ट्वीट्स चलेंगे। तो और हम लोग सिर्फ यही नहीं करते, हम लोग इसके हवाले से शायरों के बारे में जिक्र करते हैं, गजल क्या होती है उस तरह की तालीम भी देते हैं लोगों को, उससे सब लोग प्यार से सीखते हैं, हर कोई उसमें जुड़ा हुआ होता है। तराही मुशायरा करते हैं जिसमें हमारे अपने ग्रुप में ही बहुत सारे बडिंग पोएट्स हैं, वो अपने अपने कलाम रखते हैं। हम बायमी रखते हैं महीने में 2 महीने में एक दफ़े, तो उसमें सब अपने अपने कलाम रखते हैं। कुछ लोग बड़े जो सीनियर लोग हैं उनसे इस्लाह करते हैं। तो इस तरह से एक ही सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है और इंशाल्लाह चलता ही रहेगा। क्या बात है। देखिए मुझे ये भी याद है कि राना सफवी ने उर्दू वगैरह में कोई पीएचडी या एमए नहीं किया, इन्होंने हिस्ट्री में, ये तारीख की तालिबा रही हैं। जी ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हिस्ट्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया। मैंने भी बाकायदगी से उर्दू नहीं पढ़ी साहब। मैं हाई स्कूल तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सिटी हाई स्कूल में था, तो मुझे बस विरासत में उर्दू मिली है माहौल की वजह से। और उसके बाद फिर रस्मुल खत वगैरह तो माशाल्लाह सब ठीक ठाक था। और मुझे ये शर्फ हासिल है कि मैंने BBC हिंदी सर्विस लंदन में एक लंबे अरसे सीनियर प्रोड्यूसर के हैसियत से काम किया, और मैंने उर्दू सर्विस में भी सीनियर प्रोड्यूसर के हैसियत से काम किया। मैं हिंदी में स्क्रिप्ट लिखता था और उर्दू में। तो मुझे इस बात पे बहुत फख्र होता है अपने आप पे और उन लोगों पे भी कि हम किसी न किसी तरह से, अगर जरूरी नहीं कि उर्दू हमने पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, लेकिन ये कि अगर हम समझते हैं कि ज़बान इस लायक है, खूबसूरत है, या हमारे बुजुर्गों की ज़बान है, या हमारे मुल्क की अजदाद का हिस्सा है, जो विरासत का हिस्सा है, तो हम बहुत कुछ किसी न किसी तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि राना ने मिसाल कायम की है कि ये कभी शायरी वाली नहीं रही, इन्होंने खुद भी शायरी कभी नहीं की और उर्दू में इन्होंने कभी अपना एक राइटर के हैसियत से कोई ऐसे क्रेडेंशियल साबित नहीं की, लेकिन उर्दू को प्रमोट करने के लिए कमाल का काम कर रहे हैं। अब मैं आता हूं ललित कुमार। ललित भाई, आपने तो मिसाल कायम कर दी, मैंने पहले ही जिक्र किया kavitakosh.org आप वेबसाइट चलाते हैं, और आपने सुन लिया कि किस कदर मकबूल है। अपने तजुर्बे जो भी हैं या जो आपका जो भी सुखद अनुभव है हमारे साथ अगर शेयर करेंगे तो हम यकीनन उससे बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। शुक्रिया। कविता कोश उम्मीद है आप सभी ने देखा होगा। कुछ बहुत जल्दी में कुछ फैक्ट्स उसके बारे में बता देता हूँ। इस प्रोजेक्ट को हमने 2006 में शुरू किया था, और इस समय इसमें हमारे पास तकरीबन 85,000 पोएम्स कह लीजिए, काव्य रचनाएं हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा जनरलाइज करके बोले तो। इन 85,000 में से तकरीबन 15 से 20,000 उर्दू रचनाएं हैं, और कविता कोश में हमारे पास तकरीबन 2,500 से 3,000 के बीच में कवि हैं, जिसमें कि तकरीबन 800 के लगभग ज़रूर शायर होंगे, उर्दू ज़ुबान के शायर।
इस प्रोजेक्ट को रोजाना तकरीबन 3 लाख लोग पढ़ते हैं और हर महीने हम लोग 25 लाख के लगभग रचनाएं लोगों तक पहुंचाते हैं। कविता कोश नागरी में बना हुआ एक प्रोजेक्ट है, देवनागरी में। उर्दू इस लिहाज से एक बहुत खास भाषा है क्योंकि उर्दू नस्तलीक अरेबिक जो स्क्रिप्ट है उसमें भी उतनी ही स्वीकार्य है जितनी कि वो देवनागरी लिपि में स्वीकार्य है। उर्दू का जो इतिहास रहा है, खड़ी बोली, फिर हिंदुस्तानी, फिर बाद में थोड़ा थोड़ा पॉलिटिकल कारणों से उसको अलग भी किया गया, हिंदी उर्दू के बीच में कुछ भेद भी बताए गए, लेकिन कुल जमा हिंदी और उर्दू हमारी निगाह में एक ही चीज़ें हैं। और 2006 में जब हमने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी तब से आज तक हमने कविता कोश में उर्दू के लिए अलग से सेक्शन नहीं बनाया है। हमारे लिए हिंदी और उर्दू में कोई फर्क नहीं है। हमारी जो 2,500 से 3,000 कवियों की जो लिस्ट है उसके अंदर शायर भी उसी तरीके से इंटीग्रेटेड हैं। हिंदी के कवि आपको गालिब और जयशंकर प्रसाद साथ साथ मिलते हैं। उन लोगों की भाषाओं में फर्क हो सकता है। कुछ भाषाएं, जयशंकर प्रसाद की भाषा संस्कृत निष्ठ है, सेम आम बोलचाल की भाषा में आप 15-20 संस्कृत के शब्द डाल दीजिए तो हिंदी लगने लगती है, और अगर उसमें उर्दू के अरेबिक से कुछ शब्द डाल दिए जाएं तो उर्दू लगने लगती है। बहरहाल ये कविता कोश की बात थी। अब मैं एक बात आज के टॉपिक से रिलेटेड कहना चाहूंगा। कोई भी भाषा, किसी भी भाषा का अगर आप भविष्य जानना चाहते हैं तो उस भाषा की आज इंटरनेट पर दशा देखिए। इस वक्त किसी भी भाषा की इंटरनेट पर जो दशा है उससे उसका भविष्य काफी हद तक समझ में आ जाता है। कारण सिर्फ इतना है कि भाषा बिना माध्यम के नहीं चल सकती। एक जमाने में वो पत्थरों पर लिखी जाती थी, फिर कागज का आविष्कार हुआ तो कागज में वो छपने लगी। अब जमाना बदल रहा है। ये जो समय है ट्रांजिशन का है। डिजिटल मीडिया अपने पांव पसार रहा है। हमारा जो यूथ है वो डिजिटल मीडिया से बहुत ज्यादा जुड़ गया है। लोगों के पास मोबाइल फोन, किंडल, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, सब तरह की चीजें हैं। इंटरनेट की जो पेनिट्रेशन है वो बढ़ती चली जा रही है, लगातार बढ़ती चली जा रही है। और इसके अलावा जो यूथ है वो इन चीजों को भी समझ रहा है। आजकल जिंदगी बहुत ज्यादा तेज हो गई है। किसी के पास किताब को पूरा पढ़ने का शायद समय ना हो, लेकिन वो व्यक्ति चाहता है कि काश इस किताब के ऊपर भी कुछ गूगल जैसा एक सर्च बॉक्स होता तो मैं उसमें भी टाइप कर देता। वो किंडल में मिल जाता है, लेकिन वो किंडल में मिल जाता है। तो इसलिए कंटेंट का डिजिटाइजेशन होना, उसका इंटरनेट पर आना, ये बहुत बहुत जरूरी है। उसकी लिपि चाहे कोई भी हो, चाहे आप उसको देवनागरी में लिखें या रोमन में लिखें या कुछ भी। खैर, रोमन का जो मसला है वो थोड़ा सा कंटेंशियस है हाल में। हाल में चेतन भगत साहब ने इस बारे में एक लेख लिखा था जो बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा। उसकी एक लाइन बताइए जरा, उस लेख की मजमून की। लेख मैंने पूरा नहीं पढ़ा ईमानदारी से कहूं तो, पर मुझे किसी ने उसकी जो हाइलाइट्स थी वो लिखकर भेजी थी। कुल जमा बात ये कि आप मैं भी पर्सनली ये मानता हूं कि लिपि को अगर हम भूल जाएंगे तो भाषा पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। अगर हम देवनागरी को ही, हिंदी को ही रोमन अक्षरों में लिखना शुरू कर दें तो हम उस भाषा का बहुत कुछ पीछे छोड़ आएंगे। चाहे ठीक है उसके हम शब्द, उसकी वोकैबुलरी सारी अपने साथ रखेंगे, लेकिन कुछ उसका फ्लेवर खो जाएगा। सिमिलरली जो उर्दू की लिपि है, मेरे ख्याल से उसको जरूर बचाने की कोशिश करनी चाहिए। हिंदी उर्दू में कोई बहुत ज्यादा अच्छी वेबसाइट्स इस वक्त उपलब्ध नहीं है। BBC उर्दू और अब रेख्ता, ये 2 वेबसाइट मुझे याद आती हैं जो कि उर्दू में अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराती हैं। अदरवाइज ज्यादातर वेबसाइट्स, खासतौर पे पाकिस्तान में जो न्यूज़पेपर्स की वेबसाइट्स हैं वो इमेज बेस्ड हैं, जिसको कि आप सर्च नहीं कर सकते। जो उर्दू लिपि है उसका यूनिकरण हो चुका है, उसके लिए यूनिकोड उपलब्ध है ऑलरेडी। जस्ट हमको थोड़ा सा अपनी आदतों में शायद फर्क लाने की जरूरत है कि हम उन लिपियों को इस्तेमाल करना सीखें। हिंदी को फिर भी थोड़ा सा एक सपोर्ट मिल गया है
शायद हिंदी के बोलने वाले शायद ज़्यादा लोग हैं, तो हिंदी में फिर भी थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि हिंदी का कंटेंट इंटरनेट के ऊपर 0.01% से भी कम है। ऐसी स्थिति में आप उर्दू की क्या हालत होगी उसका अंदाजा लगा सकते हैं। ये क्यों है कम इतना? वेल देखिए, कम उसके कई कारण है। सबसे पहली बात तो जो उर्दू के बोलने वाले हैं, जो उनकी संख्या है वो अपेक्षाकृत कम है, उसका बहुत असर पड़ता है। दूसरा, कुछ इशारा अजमल साहब ने किया कि उर्दू बोलने वाले लोगों की इंटरनेट से कनेक्टिविटी कितनी है, उसका बहुत असर पड़ता है। तीसरा, ये भी सच है कि हिंदी के लिए जिस तरीके से टूल्स डेवलप हुए हैं पिछले 10 साल के दौरान, उर्दू के लिए शायद उतना अभी नहीं हो पाया। और कुछ यूथ का भी फर्क पड़ता है। देखिए, यूथ अगर जो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, अपने आईफोन, अपने टैबलेट्स के ऊपर अगर जो वो उस लिपि में टाइप नहीं करेगा, तो यकीनन वो कंटेंट आगे नहीं बढ़ पाएगा। फिलहाल तो आई थिंक स्थिति में सुधार की जरूरत है। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने सुना ये कविता कोश .org चलाते हैं ललित कुमार साहब, और जो इनका एक्सपीरियंस है उसको इन्होंने हमारे साथ में शेयर किया। जो लोग देर से दाखिल हुए हैं, एक बार फिर मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि इंटरनेट की दुनिया में उर्दू, ये हमारा आज का मौजू है, ये टॉपिक है जिस पे हम बातचीत कर रहे हैं। और हमारे साथ में जो पैनलिस्ट हैं जो इस बहस में हिस्सा ले रहे हैं वो अजमल कमाल साहब हैं, कराची से आए हैं। आज रिसाला नाम का ये चलाया उन्होंने 25 साल से और उससे उनका ताल्लुक रहा है। राना सफवी हैं, शायर, एक ट्विटर पे आपका अकाउंट है, बहुत मशहूर है, और उसकी फाउंडर हैं। ललित कुमार से अभी आप मिले हैं। अली मदी हाशमी साहब अभी बाकी हैं बोलने के लिए और भी बहुत कुछ करने के लिए। अली मदी हाशमी साहब का ताल्लुक ही इतना जबरदस्त है, लेकिन मैं एक छोटा सा, बस मुझे वाकया पता नहीं क्यों बेख्तियार याद आता है, इसका कोई ताल्लुक भी नहीं आज की बहस से, लेकिन ये कि कभी मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम होते थे, अब भी हैं वैसे तो, लेकिन 90s के अशरे की बात है, तो उन्होंने बीबीसी को दावत दी। तो मैं 4 लोगों का एक डेलीगेशन लेके, जिसमें कि हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर थे, बॉस, मैं तो सबसे जूनियर आदमी था, और हम लोग गए इस्लामाबाद। तो उनकी शिकायत ये थी कि आप हिंदुस्तानी बहुत ज्यादा भर गए हैं बीबीसी में, और मुस्तकिल सारे जो प्रोग्राम दिखाए जाते हैं बीबीसी वर्ल्ड टेलीविजन पे, वो सब इंडिया के प्रोग्राम्स होते हैं, पाकिस्तान के नहीं होते। हमको भी लगा किसी हद तक बात सही है, लेकिन हमारा उसमें ये कहना था कि साहब कुछ वो आजादी भी दीजिए जो हमें हिंदुस्तान में आजादी हासिल होती है, कि कोई हमसे ये नहीं कह सकता कि आप ये करेंगे वो नहीं करेंगे, हालांकि आप तो कहने लगे हैं। लेकिन पहले शायद दुनिया ज्यादा बेहतर थी, तो उन्होंने कहा नहीं आप आइए और देखिए। खैर बहरहाल तो सब हम गए, और ये अक्टूबर महीना 1999, तारीख याद रखिएगा, मुलाकातें हुई, और उसमें मुनीजा हाशमी साहबा से मुलाकात हुई। मुनीजा हाशमी फैज साहब की बेटी, और इसके अलावा उनका दूसरा तारुफ बहुत बड़ा है, पाकिस्तान की मशहूर ब्रॉडकास्टर और एडिशनल डायरेक्टर जनरल वगैरह वगैरह, स्टेशन डायरेक्टर लाहौर टेलीविजन, इन सब पे उन्होंने काम किया। तो वो ब्रॉडकास्टिंग को रिप्रेजेंट कर रही थी और बता रही थी कि आप आइए, हम आपको ये सहूलियत देंगे वगैरह वगैरह। और 12 अक्टूबर 1999 तो मैं उनसे मिलने भी गया। लाहौर टेलीविजन की उस जमाने में वो देखरेख कर रही थी, और साहब 12 अक्टूबर 1999 को पाकिस्तान में कू हो गया। मिलने गए थे मियां नवाज शरीफ साहब से, और बुलाया था मुनीजा हाशमी साहबा ने। बेचारी मुनीजा हाशमी भी एक तरह से पहरे में थी और पाबंदियों में थी, तो ऐसे चीजें बदलती हैं। आज उनके साहबजादे हमारे दरमियान यहाँ मौजूद हैं। अली मदी हाशमी साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि थोड़ा सा हमें जरा गाइड करिए कि आपका क्या तजुर्बा है पाकिस्तान में इंटरनेट की दुनिया में उर्दू के हवाले से, किस किस्म का काम हो रहा है, या कौन सा ऐसा वो काम है जो आप चाहते हैं होना चाहिए। शुक्रिया परवेज साहब, इतने जोर से आपने मेरा तारुफ कराया है, फिर उसके फौरन बाद मिलिट्री कू की बात शुरू हो गई, तो मैं कुछ डर सा गया हूँ। बहरहाल मेरे असल में 2 रूप हैं, आपने तारुफ करवाई दिया था। मैं साइकाट्रिस्ट भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ लाहौर में साइकाट्री, और थोड़ा बहुत लिखता भी हूँ। दोनों ही जो मेरे रोल हैं उसमें इस चीज़ का एक हिस्सा आता है
ہماری سائیکائٹری میں جو ریسرچز ہوتی ہیں اس میں جو ٹولز استعمال ہوتے ہیں مثلاً انٹیلیجنس کے ٹولز وہ سب چیزیں جو ہیں وہ سب چیزیں انگلش میں ہوتی ہیں اور ڈیولپ بھی وہ یوزلی ویسٹ میں ہوئی ہوئی ہیں. تو ایک ہمارا جب سے میں امریکہ سے واپس آیا 4-5 سال پہلے سے ایک ہمارا کام یہ رہا ہے کہ ان سارے ٹولز کو جو سائیکولوجیکل ریسرچ کے ٹولز ہیں اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں اس کا اردو میں ترجمہ کر کے ان کو چھاپا جائے, اردو میں نہ صرف ترجمہ کیا جائے بلکہ کلچرلی اپروپریٹ ترجمہ کیا جائے تاکہ ہمارے ملک میں یا ہمارے علاقوں میں جو سائیکولوجیکل بیماریاں ہیں یا سائیکولوجیکل جو چیزیں ہیں اس کو میجر کرنے کے لیے وہ ایکوریٹ ہمارے پاس ٹولز موجود ہو. ایک تو ہم اس پہ کام کرتے ہیں. دوسرا, جب میں امریکہ میں تھا 15-16 سال, یہ جب آپ نے جو کو کا ذکر کیا اس وقت میں لاہور میں نہیں تھا, شکر ہے امی نے بعد میں پھر قصے اپنے سنائے تھے. میں امریکہ میں تھا, اس وقت پڑھا تھا, پھر کام بھی وہیں پہ کیا تھا. وہاں پہ ایک چیز ابھی سب دوستوں نے ذکر کیا, ایک جو مجھے کمی محسوس ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ میں ایکچولی 94 میں امریکہ گیا تھا انٹرنیٹ سے پہلے, اور پھر انٹرنیٹ بننا شروع ہوا اور آہستہ آہستہ بنا اور سارا کچھ. لیکن اب تو خیر معاملہ بہتر ہے کہ اب کچھ ویب سائٹس پہ اردو کے ریسورسز وغیرہ مل جاتے ہیں, لیکن اس وقت کچھ بھی نہیں اویلیبل ہوتا تھا. تو اس وقت اگر آپ اردو پڑھنا چاہتے تھے, اردو میں کوئی چیز لکھی ہوئی پڑھنا چاہتے تھے اور کافی حد تک اب بھی, تو آپ کو کتابیں یہیں سے پاکستان سے انڈیا سے منگوا کے فزیکلی وہاں پہ اویلیبل کرنا پڑتی تھیں. تو وہ اس وقت بھی مجھے محسوس ہوتا تھا کہ اگر میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں, اگر مجھے کوئی نظم کے بارے میں کسی چیز کے بارے میں پڑھنا چاہتا ہوں, تو اس کے لیے کوئی اویلیبلٹی اردو کے ٹیکسٹ کی نہیں تھی. اور اب بھی بہت حد تک یہ پرابلم ہے. اور جو بہت بڑا ہمارا ڈائسپورا ہے, جو ساؤتھ ایشین ڈائسپورا جو امریکہ میں, نارتھ امریکہ میں, انگلینڈ میں, باقی ملکوں میں ہے, ان سب کو یہ پرابلم درپیش ہے کہ اگر اردو کا کوئی ٹیکسٹ چاہیے ہے تو اس کو منگوانا بہت ہی مشکل ہے. مل جاتے ہیں اب کیونکہ انٹرنیٹ میں جو مارکیٹنگ سروسز ہیں امیزون وغیرہ وہ امپروو ہو گئی ہیں, لیکن وہ بہت ہی مہنگی یعنی بیچتے ہیں وہ, یعنی وہ شپنگ اینڈ ہینڈلنگ بہت زیادہ لیتے ہیں. تو ایک طرح سے ابھی بھی اردو ٹیکسٹ اور اردو کی جو ریسورسز ہیں وہ بہت لمیٹڈ ہیں ویسٹ میں. اس حوالے سے جب یہ کام جو ریختہ والے کر رہے ہیں, جو اجمل صاحب نے ذکر کیا کہ اگر وہ سب چیزوں کو ڈیجیٹائز کر کے اگر آن لائن لے آیا جائے تو پھر ایک دم دل بھی بہت بڑا آڈینس کھل جائے گا ویسٹ میں, انڈیا اور پاکستان سے باہر, جو اس وقت جو ان ریسورسز سے محروم ہے. ایک بات پاکستان کے اسپیسیفکلی حوالے سے میں کرتا چلوں, وہ اسکرپٹ کی بات ہے کہ آف کورس ہم لوگ پاکستان میں ہندی اسکرپٹ تو نہیں پڑھ سکتے ہیں, نہیں لکھ سکتے ہیں, نہیں سمجھ سکتے ہیں. تو اس میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے, جس میں ریختہ نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ جو ان کی ویب سائٹ ہے جو ریسنٹ ہے. ایک للت صاحب نے تھوڑی سی بات کی تھی, میں مینشن کرنا چاہوں گا. ایک خاتون ہیں جنہوں نے بہت اس پہ کام کیا, انہوں نے اردو اسپیسیفک یعنی بہت زیادہ براڈ ان کا پلیٹ فارم تو نہیں ہے, لیکن پروفیسر فرین پرچرڈ جو کولمبیا میں ہیں, ان کی ویب سائٹ جو ڈیزرٹ فل آف روزز ہے, اور اب وہ میر پہ بھی وہ کام کر رہی ہیں اور اسی طرح کی وہ بنا رہی ہیں. تو میرے لیے وہ اس وقت انٹروڈکشن ہوا تھا جب میں بھی پاکستان نہیں آیا تھا, اس وقت اس کے بعد پھر فرین سے کچھ خط و کتابت بھی رہی تھی. تو وہ بہت ہی زبردست ریسورس ہے جو انہوں نے کریٹ کی ہوئی ہے. بلکہ میرے لیے تو اگر اردو کا کسی آن لائن بیسڈ ریسورس مجھے چاہیے ہوتی ہے تو پہلے میں فرین کی ویب سائٹ پہ ہی جاتا ہوں. فیض صاحب کی بھی نظمیں کی, ان کی ٹرانسلیشن بہت کچھ انہوں نے وہاں پہ رکھا ہوا ہے. لیکن ریختہ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ تینوں اسکرپٹس میں ہم پڑھ سکتے ہیں جو بھی رکھا ہے وہاں پہ, چاہے نثر ہے چاہے نظم ہے. تو اگر آپ اردو پہ کلک کریں تو وہ اردو اسکرپٹ میں آ جائے گا, اگر ہندی پہ کلک کریں تو ہندی میں آ جائے گا, انگلش پہ کلک کریں تو انگلش اس میں آ جائے گا. ابھی اجمل صاحب ذکر کیا تھا وہ پاپ اپ ببلز کا, کہ اگر وہ لفظ مشکل ہے سمجھ نہیں آ رہا ہے تو اس میں انہوں نے وہ کنوینئنس ڈالی ہوئی ہے کہ آپ کچھ لفظ ہیں اس میں سے ایسے جس میں اگر آپ کلک کریں تو آتا ہے نو ٹرانسلیشن اویلیبل. وہ میں نے ٹرائی کیا ہے, لیکن بہت سے لفظوں کی ٹرانسلیشن آپ کو مل جاتی ہے. میرے خیال سے جو اجمل صاحب نے بات کی تھی کہ اس کو ابھی بھی لنک کرنے کی ضرورت تو ہے انسائکلوپیڈیاز کے ساتھ, ڈکشنریز کے ساتھ, ریفرنسز کے ساتھ, کیونکہ ظاہر ہے صرف آئسولیٹڈ لفظ کو سمجھنے سے پورا آپ کو مفہوم شاید سمجھ نہ آئے. لیکن بہت سا کام ہو رہا ہے, اور جس طرح انہوں نے کہا کہ انٹرنیٹ کی پینیٹریشن تو بڑھے گی ہی, کم تو نہیں ہوگی. تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ سب کام آن لائن لایا جائے, تاکہ نہ صرف ہمارے انڈو پاک کے ملکوں میں بلکہ پوری دنیا میں جو لوگ اردو پڑھنے والے ہیں, سمجھنے والے ہیں, ان سب کو یہ ریسورسز اویلیبل ہوں. بہت بہت شکریہ علی مہدی ہاشمی صاحب. میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا ذرا آپ لوگ بھی ذرا کھلیں اور تھوڑا سا تالی بجانے سے کیوں نہ ذرا سلسلہ شروع کریں, تاکہ ایسا لگے کہ اس کمرے میں کچھ لوگ موجود ہیں اور وہ موجود لوگ جو ہیں وہ حرکت میں آ چکے ہیں, اور غالباً اب ان کی باری آ سکتی ہے کہ وہ ان کا کیا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے. لیکن اس سے پہلے 2-3 باتیں. ڈیجیٹائز اردو جرنلز, بہت کمال کی بات کہی ہے انہوں نے, اجمل کمال صاحب نے, کیونکہ کمال ہیں تو اس لیے. اور
دوسری بات یہ ہے کہ متنازع باتیں میں نے کہا تھا کہ کیوں ان کے حوالے سے کچھ سامنے نکل کے آئی اشاروں میں، وہ بات اور بھی لوگوں نے اس طرف اشارہ کیا. آپ نے بھی بہت ڈرتے ڈرتے کہ خدا جانے اگر میں نے کہہ دیا کہ لپی کا سوال ہے، رسم الخط دیوناگری میں لکھ لیجئے، تو کئی لوگ یہ نہ کہتے تم فرقہ پرست ہو، سامپردائک ہو، تم ہماری زبان ہم سے چھیننے آئے ہو. لیکن یہ باتیں ہم کب تک چپ چاپ یا بند کمروں میں کرتے رہیں گے؟ آپ سب لوگ اس بحث میں شامل ہیں، سوچئے. اور کوئی ہم نے ابھی رائے نہیں بنائی ہے، لیکن یہ کہ پھر بھی تھوڑا سا لاؤڈلی، جیسے کہتے ہیں نا، ذرا زور سے بات تو کریں کہ آخر یہ زبان کا رسم الخط کا مسئلہ کیا ہے. تو اجمل کمال صاحب، ہمارے جتنے بھی جرنلز ہیں، ہمارے اتنے جریدے ہیں، رسائل ہیں، ان سب کو ہم ڈیجیٹائز کرنا چاہیے. اس میں کہیں کوئی شک و شبے کی بات ہی نہیں ہے. لائبریریز میں یہ کام بہت ہو رہا ہے، ہم سب لوگ کرنا چاہتے ہیں. کوئی میرے خیال سے اس میں کوئی متنازع بات نہیں ہے. جو ذرائع ابلاغ ہیں، یعنی کہ کمیونیکیشنز، میس کمیونیکیشن، میڈیا، ان سب میں اردو کیسے آ سکتی ہے، اردو کے الفاظ کیسے آ سکتے ہیں، اردو کی ٹیکنالوجی کیسے شامل ہو سکتی ہے. ٹائپ کرنے کے لیے گرافکس آنا ہے، ٹیلی ویژن پہ خبر لیفٹ سے رائٹ چلے گی، رائٹ سے لیفٹ چلے گی. یہ بہت سارے ایشوز ہیں جو ایک دم سے ہم جو میڈیا میں کام کرنے والے لوگ ہیں، اور جب اردو ٹیلی ویژن کے حوالے سے، اردو ریڈیو کے حوالے سے جب چیزیں سوچتے ہیں تو ساری چیزیں بدل جاتی ہیں. کیوں ساری چیزیں انگریزی میں ہوتی ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ کیوں بھائی اردو میں کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے، انگریزی میں ہی ہیڈ لائن چلا لو کسی بھی طرح سے. خیر وہ ایک مسئلہ ہے. یہ رومن والا مسئلہ جو ہے کہ صاحب اگر ہم رومن میں شروعات کریں، کیونکہ زیادہ تر جو انٹرنیٹ پہ جو چیٹ رومز ہیں، باتیں ہیں، وہ رومن میں ہو رہی ہیں. فون پہ، موبائل پہ ہم لوگ جو میسج بھیج رہے ہیں وہ بھی رومن میں بھیج رہے ہیں، اور مختصر کر کے اس کا جو ٹرانسلیٹریشن ہے، یعنی کہ انگریزی کے جو حروف ہیں ان کا استعمال کر کے کر رہے ہیں. اردو تو نہیں ہو رہی ہے اس میں. تو کیا یہ اردو والوں کو گوارا ہے؟ یہ میں نے تھوڑا سا اشارہ کر دیا. باقی جو متنازع موضوع ہے اس کو آپ خود ہی ایڈریس کریے، کیونکہ آپ بیرون ملک سے آئے ہیں. یہاں متنازع بات کر کے آپ وہاں چلے جائیے گا، یہاں پہ کچھ نہیں ہوگا. وہاں پہ جو ہوگا آپ اس کو دیکھیے گا. اور ہمت سے بات کہیے، یہ آزاد معاشرہ ہے، آپ کو جانے دے گا. جی جی بالکل. میرے ہم نام لوگوں کے ساتھ آپ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں. ان کا سرنیم کچھ اور تھا. اچھا نہیں، خیر ایک بات تو یہ ہے کہ جو یورپ اور نارتھ امریکہ میں جو یونیورسٹیز اردو پڑھاتی ہیں، تو وہاں سے پڑھنے والے ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، اور میں نے ان سے پوچھا کہ کس طرح کرتے ہیں وہ. انہوں نے کہا کہ وہ دونوں اسکرپٹس پڑھاتے ہیں، ناگری اسکرپٹ بھی پڑھاتے ہیں اور اردو بھی. تو میں نے کہا کہ وہ ایفیکٹولی وہ دونوں کو ایک ہی زبان کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں. تو آپ کے خیال میں اس کو ایک ہی زبان ٹریٹ کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میرے اپنے خیال میں تو دو زبانیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب میں سی وی میں لکھوں تو میں دو زبانیں لکھ سکوں. جیسے پرویز عالم صاحب کو بڑا فخر ہے کہ میں ہندی سروس میں ہندی میں لکھتا تھا اور اردو سروس میں اردو میں لکھتا تھا، اور دونوں کو بیوقوف بناتا تھا یہ کہ جی یہ الگ زبان ہے، وہ الگ زبان ہے. تو انڈیویجول کریئرز ایک تو متاثر ہوتے ہیں، دوسرے یہ کہ اردو جو ہے وہ ایک ڈری ہوئی کمیونٹی کی زبان ہے. ڈری ہوئی کمیونٹی کی زبان ہے، سن لیجیے آپ. تو مطلب ان کو خوف ہے کہ اگر ان کا جو اسکرپٹ ہے وہ تبدیل ہو گیا تو مطلب ان کی زبان کی آئیڈینٹی ختم ہو جائے گی. یہ آپ ہندوستان کے حوالے سے کریں کیا؟ ہاں ظاہر ہے، کیونکہ دو اسکرپٹس اگر ناگری اور جو اردو والا ہے ان کی بات ہو تو انڈیا میں ہی ہوگی نا. ظاہر ہے پاکستان میں تو ایک ہی اسکرپٹ ہے. تو پاکستان میں یہ ڈری ہوئی زبان نہیں ہے. پاکستان میں بھی ڈری ہوئی زبان ہے، لیکن وہاں کیونکہ ہمارے ذہن میں سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہندی سے جب آپ اس کو الگ کرتے ہیں تو اس میں بیسک چیز کیا ہے. اگر وہ رسم الخط ہے تو ہمارے سامنے مثال پنجابی کی ہے. پنجابی میں دو رسم الخط ہیں، ان کو کوئی شخص دو زبانیں نہیں کہتا. وہ گرمکھی اور شاہمکھی میں ایک ہی زبان لکھتے ہیں. تو کون سی ایسی چیز ہے جو یہ کہتی ہے کہ اردو اور ہندی کے سلسلے میں جو اسکرپٹ ہے وہ ڈٹرمن کرے گا کہ یہ کون سی زبان ہے. تو
اس کا کوئی جواب سیٹسفیکٹری جواب ان کے پاس نہیں ہوتا. وہ عام طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہم نے اسکرپٹ چھوڑ دیا, جیسے یہ بھی آگے جا کے ڈر گئے تھے, انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے دونوں اسکرپٹ چھوڑ دیے اور رومن اسکرپٹ اختیار کر لیا تو ہم کوئی بہت بڑی چیز ہے جس سے ہم محروم ہو جائیں گے. وہ انہوں نے بتایا نہیں کہ کون سی چیز ہے, لیکن یہ جو تجربہ ہے یہ بہت سارے ملک کر چکے ہیں. ترکی میں اسکرپٹ تبدیل کر دیا گیا, رومن اسکرپٹ انڈونیشیا میں کر دیا گیا, ملیشیا میں کر دیا گیا, اور بہت ساری. تو اس میں مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کچھ لوز کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا, لیکن یہاں پہ ہمیشہ مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے جو ہم لوز کر دیں گے, تو وہ سب سے بڑا ڈر تو یہ ہے. تو اب ایک ڈری ہوئی جو کمیونٹی ہے, پاکستان میں بھی اتنا ہی ڈر ہے, کیونکہ یہ جو ہمارے یہاں کی لنگوسٹک پالیٹکس چلی ہے, جو پہلے 25 سال جب بنگال کے لوگ ہمارے یہاں اکثریت میں تھے, تو ایک اقلیتی زبان جو مینورٹی لینگویج تھی اردو, وہ ان کے اوپر امپوز کی گئی تھی. تو وہ جب آپ ایک زبردستی کوئی زبان امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, انہوں نے لی نہیں ظاہر ہے وہ ایک, لیکن ایک کوشش ایسی کی گئی ضرور. تو یہ ایگریشن ہو یا پھر ڈیفنس ہو, یہ دونوں نشانیاں ہیں ایک ڈری ہوئی کمیونٹی کی. تو اب ایک بار 2007 کی بات ہے جب یہ بمبئی یونیورسٹی میں میرا ایک سیمینار میں جانا ہوا, جس میں وہ 150 سال پورے ہوئے تھے بامبے یونیورسٹی کو, 1857 میں بنی تھی. تو وہاں مختلف ڈپارٹمنٹس اپنے اپنے سیمینار کر رہے تھے. تو وہاں میں نے یہ کہا تھا کہ اگر چونکہ یہ انٹرنیٹ کی اور چیٹ رومز کی اور موبائل فونز کی زبان جو ہے وہ اسکرپٹ, وہ رومن ہونے کی وجہ سے ایک بیریئر ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ بہت سے لوگ جو اس اسکرپٹ سے واقف نہیں ہیں, جو ہندی والے ہیں, ان سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں. تو چیٹ روم میں وہ دونوں کمیونٹیز ایک دوسرے کے سامنے آتی ہیں اور بات کرتی ہیں, زیادہ تر گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو, لیکن بہرحال وہ بھی کمیونیکیشن کا ایک حصہ ہے. تو اب کم از کم یہ کہ آپ ایک گالی کو ایک رسم الخط میں ہوگی تو سمجھ تو سکیں گے کہ کون کیا کہہ رہا ہے. تو اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں. پھر آپ ایک بہت اہم چیز یہ ڈسکور کرتے ہیں کہ جو بات دوسرا آدمی اپنی زبان میں کہہ رہا ہے وہ آپ اس کو اپنی زبان میں سمجھ رہے ہیں. تو یہ ایک بیریئر ہے جو ٹوٹ جاتا ہے. جی, تو یہ انٹرنیٹ کے ذریعے تو یہ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائے گا. تو اب اس میں پرویز عالم صاحب کی طرح کے جو لوگ ہیں جن کا انٹرسٹ اس بات میں ہے کہ یہ دونوں جو اسکرپٹس ہیں ان کا بیریئر ختم نہ ہو, تو یہ پھر ان کے سوچنے کی بات ہے کہ اس بیریئر کو کیسے بچائیں گے. دیکھیے انہوں نے میری طرف اشارہ کر دیا, میں نے تو نہیں کہا. آپ نے کہا تھا کہ آپ کو فخر ہے کہ آپ کو دونوں چیز. تو دیکھیے وہ تو مجھے رہے گا, اگر مجھے کاش گرمکھی بھی آتی تو مجھے تب اور زیادہ فخر ہوتا. واپس آتے ہیں اسی موضوع پہ جس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کی دنیا میں اردو, یہ ہمارا موضوع ہے جس پہ بات چیت جاری ہے. اور اجمل کمال صاحب کراچی سے آئے, انہوں نے آپ کے سامنے اپنی رائے رکھی ہے. یہاں للت کمار, زبان کے حوالے سے میں بات جاننا چاہتا ہوں کہ اگر اسکرپٹ بہت ہی, مجھے آپ شارٹ میں تھوڑا سا آپ سے کمنٹ چاہیے تاکہ پھر میں لوگوں سے اور بھی بات چیت آگے جاری رکھ سکوں اسی موضوع پہ. یہ کیا لپی کا معاملہ, کیا رسم الخط کا کیا معاملہ ہے, نسخ, نستعلیق اور پھر یہ دیوناگری اسکرپٹ, کیا کہیں کوئی ہے مفاہمت کا راستہ؟ دیکھیے کوئی بھاشا وید تو میں ہوں نہیں, لیکن ایک پاٹھک کے نظریے سے اگر میں بتاؤں تو میں نے ایسی کتابیں بھی پڑھی ہیں, میں کتابیں بول رہا ہوں, جو کہ ہندی میں تھی لیکن رومن میں لکھی گئی تھی. ایسی کتابیں بھی پڑھی ہیں. انٹرنیٹ پر آج کل بہت کچھ ایسا موجود ہے جو ہمیں بہت آشچर्य میں ڈال دیتا ہے, لیکن ان کتابوں کو پڑھنے میں جس کی لپی الگ ہو, ایک پاٹھک کے طور پہ مجھے وہ آنند نہیں آتا. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ پریبھاشت کیسے کیا جائے, اس کو ڈیفائن کیسے کریں کہ ہم کیا لوز کر دیں گے. میں جسٹ اس آنند کو لوز کر دیتا ہوں اگر ہندی ٹیکسٹ میرے سامنے دیوناگری میں نہ لکھا ہوا ہو. یہ ایک پہلی بات. ایک دوسری ایک چھوٹی کمنٹ میں اور کرنا چاہوں گا کہ اب
ہم نے سبھی نے اپنی اپنی بات سامنے رکھ دی ہے، لیکن ایک پوائنٹ ابھی بھی چھوٹ رہا ہے کہ ہندی میں بھی اور اردو میں بھی انٹرنیٹ پر موٹے طور پہ 2 ہی وشیوں پر سامگری ہوتی ہے، ایک نیوز ہوتی ہے اور ایک ساہتیہ ہوتا ہے. کوئی بھی بھاشا انٹرنیٹ پر چھوڑیے سماج میں بھی تبھی بچے گی جب اس کے اندر تمام قسم کے کام ہوں گے. اس میں انجینئرنگ کی بات ہوگی، سائنس کی بات ہوگی، اتہاس اس میں لکھا جائے گا، تب جا کے ہم اس بھاشا کے بھوشیہ کے بارے میں کچھ سوچ سکتے ہیں. انٹرنیٹ ہو یا ہمارا واستوک سماج ہو، ہمیں ساہتیہ اور نیوز سے آگے بڑھنا ہوگا، تبھی بات بنے. رانا، آپ تو شاعری بڑی پاپولر کر رہی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن باقی موضوعات کی طرف کام کون کرے گا؟ دیکھیے، جہاں تک اسکرپٹ کی بات ہے تو ہمارے ممبرز جو ہیں وہ کم سے کم 15-20 کنٹریز میں پھیلے ہوئے ہیں، اور اس میں سے کچھ ہیں جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی مادری زبان اردو ہے یا وہی اسکرپٹ انہوں نے سیکھی ہے. کچھ ہمارے ہندوستان کے ہیں جو ہندی میں ہی لکھتے ہیں. تو اس لیے ہم جو ہیں وہ تینوں زبان کا استعمال کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر رومن، کیونکہ رومن جو ہے وہ سب پڑھ سکتے ہیں. کافی دفعہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستانی دوست کہتے ہیں کہ پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ آپ نے کیا لکھا، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ ناگری اسکرپٹ میں لکھا ہوا ہے. وہ کبھی اردو میں آتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا لکھا، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ ہمیں اردو زبان نہیں آتی. لیکن ایک بات جو ہے، جو آپ نے کہا ہم کیا کھوئیں گے، ہم اپنا پورا جو ایک ذخیرہ ہے، جو ہمارے پاس خزانہ ہے لٹریچر کا، وہ ہم کھو دیں گے اگر ہم نے اسکرپٹ بھول دی. تو اگر اسکرپٹ کو ہم نے بھلا دیا، پرشین عربک اسکرپٹ اگر بھلا دیا، تو ہمارے پاس ہسٹری، ہمارے پاس لٹریچر، ہمارے پاس اسٹرانومی جو سب ہندوستان میں جنریٹ ہوا ہے، یہ سب پرشین میں کتنی ٹیکسٹ ہے جو انڈیا میں ہی لکھی گئی ہیں. بلکہ جو پہلی ڈکشنری تھی شاید وہ بھی پرشین کی، جو اب ایران میں اڈاپٹ ہوئی ہے، وہ بھی یہیں پہ بنی تھی. تو ہم وہ سب بھول جائیں گے اگر ہم نے اسکرپٹ بھلا دی. پرشین تو بھول ہی چکے ہوں. جی ہاں، بالکل بھول چکے ہیں. اس میں علی مدی ہاشمی صاحب، زبان کے حوالے سے، خاص طور پر رسم الخط کے حوالے سے آپ کی کیا تحفظات ہیں، کیا ریزرویشنز ہیں آپ کے؟ یہ اسکرپٹ کو اگر ہم رومن میں تھوڑا سا پاپولر کریں، کوئی یہ نہیں کر رہا کہ راتوں رات اردو جو رسم الخط ہے اس کو ختم کر دیجیے جائیے. میں ایک تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی، میں میڈیکل کالج میں پڑھاتا بھی ہوں، اور سارا کا سارا جو کریکولم، سارا سلیبس جو ہے وہ انگلش میں ہے. ایون دو ہمارے پاکستان میں، انڈیا کے بارے میں نہیں میں کہہ سکتا، ایک ڈیول ایجوکیشن سسٹم ہے جس میں بہت بڑی تعداد بچوں کی تھرو آؤٹ اردو میڈیم میں پڑھتی ہے سو کالڈ، اور کچھ تعداد ہے جو پرائیویٹ اسکولوں میں انگلش میں پڑھتی ہے. اور وہ آگے آ کے پھر میڈیکل کالج میں ان کو پرابلم رہتا ہے، بیکاز جو شروع سے انگلش پڑھتے آ رہے ہیں ان کے لیے آسانی ہے، جو اردو میں پڑھتے ہیں ان کے لیے مشکل ہے. لیکن وہی بات آپ کی کہ وہ کریکولم جو ہے وہ اگر اردو میں نہیں ہے تو پھر اس کو کل کے جو ڈاکٹر ہیں، یہ جو انجینئر ہیں، وہ سب لوگ جو ہیں ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اردو کے بارے میں آگے چل کر کچھ کام کریں گے اپنے، کم از کم اپنے اس فیلڈ میں. اب مجھے ابھی بھی جو اتنی اچھی باتیں انہوں نے کی ہیں، جو رانا نے بات کی کہ رومن اردو جو ہے وہ، یا رومن میں لکھنا، جو رومن جو ٹرانسکرپشن ہے، یہ رومن جو خط ہے، دیٹ از جسٹ اٹس اے گریٹ ایکولائزر. کہ اگر مجھے دیوناگری اسکرپٹ پڑھنی نہیں آتی ہے تو وہ اگر میں رومن میں لکھ دوں، کوئی لکھ دے گا تو میں پڑھ لوں گا. کسی کو اگر عربی اسکرپٹ یا اردو رستہ پڑھنا نہیں آتا تو وہ رومن میں لکھا جا سکتا ہے. انہوں نے بات اچھی کی تھی کہ وہ میرے لیے وہی چیز، مجھے آنند لفظ کا مطلب نہیں پتا، شاید اس کا مطلب joy, is that what it means? All right. So I agree with that part کہ جب میں خود کچھ پڑھتا ہوں انٹرنیٹ پہ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اردو اسکرپٹ میں ہی پڑھوں. اس میں وہ جوائے والی بات تو ہے جو یہ کر رہے تھے، لیکن اس میں میرے لیے آسانی ہے کیونکہ میں نے رومن بچپن میں سیکھی نہیں تھی، اور رومن جو ہے وہ پچھلے چند سالوں میں آ کے رومن اردو چند سالوں میں لکھنا اور پڑھنا میں سیکھ رہا ہوں. So it just doesn't come as easy to me. مجھے اس میں زیادہ زور لگانا پڑتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے. اردو جو ہے وہ آٹومیٹکلی، اگر یعنی اردو اسکرپٹ جو ہے وہ ایک دم آئی کین اسیمیلیٹ اٹ امیڈیٹلی، تو وہ میرے لیے آسانی ہو جاتی ہے. شاید وہ جو آنند کی بات کر رہے ہیں وہ اسی لیے ہے کہ اس میں اتنا زیادہ آپ کو یعنی زور نہیں لگانا پڑتا اس کو سمجھنے کے لیے. لیکن یہ کہ آسانی اس میں زیادہ ہے کیونکہ وہ لوگ جن کے پاس اسکرپٹ کا مسئلہ ہے وہ نہیں کر سکتے. جی اوکے. مجھے لگتا ہے کہ اب جو آپ آڈینس میں ہمارے اتنے سارے پیارے لوگ شامل ہیں ان کو ضرور ایک موقع ملنا چاہیے. لیکن اجمل کمال صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے دونوں پہ اس بات پہ فخر ہے کہ مجھے اردو
لکھنی پڑھنی بھی آتی ہے, مجھے ہندی لکھنی پڑھنی بھی آتی ہے, واقعی ہے. مگر اس حوالے سے مجھے ایک چیز یاد آ گئی. بی بی سی میں ایک لمبے عرصے کام کیا لندن میں, وہاں پہ ہمارے ایک ساتھی ہوتے تھے اور ہوتے ہیں ابھی بھی, ان کا نام ہے شفیع نقی جامعی, بہت ہی مشہور براڈ کاسٹر ہیں اردو کے. لیکن وہ پہلے ہندی میں ہوتے تھے, ان کو اردو میں خدا جانے کیوں لفٹ نہیں ملی ایک لمبے عرصے تک, اور 10 سال تک انہوں نے ہندی سروس میں کام کیا. بی بی سی ہندی سروس میں, شاید ہندی سروس زیادہ کشادہ دل تھی, اور اس میں وہ اردو کے اسکرپٹ میں ہندی لکھتے تھے, اور ہندی وہ ایسی زبردست لکھتے تھے اور بولتے تھے کہ کیا اچلا شرما جو بی بی سی ہندی سروس کے ہیڈ ہیں, یہاں موجود ہیں اس وقت پیچھے آڈینس میں, وہ ہوں یا کوئی اور ہوں یا پنڈت شیوکانت شرما ہوں, وہ سب پیچھے رہ جاتے تھے. شفیع نقی جامعی کی جو ہندی ہوتی تھی زبردست ہوتی تھی. خیر اس میں ہمارا اعتراض بھی ہوتا تھا کہ بھائی یہ تو سمجھ میں بھی نہیں آئے گی بہت لوگوں کی. اسی حوالے سے ایک اور وہاں کے بہت مشہور لیجنڈری براڈ کاسٹر ہیں اردو سروس کے, یاور عباس صاحب, اردو ابھی بھی ہے ماشاءاللہ, اور بہت عمدہ صحت ہے, سب ٹھیک ٹھاک ہے. یاور عباس صاحب نے ایک شعر کہا تھا شفیع جامعی کے لیے, وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. شفیع این پہ بہت زور ہے. یہ میں نے اس لیے کہا کہ رانا نے بڑی اچھی بات کہی کہ وہ جو, اور آپ نے بھی بات کہی کہ وہ جو جوائے ہے اپنی زبان کو پڑھنے کا اور سمجھنے کا, اب وہ این اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو بات نہیں پڑے گی. جیسے مجھے یاد ہے میرے ایک ٹیچر مجھ سے کہتے پرویز عالم, حالانکہ میں یہ نہیں کرا کہ ایسے ہی کہنا چاہیے, لیکن پھر بھی ہنسی آتی تھی اس بات پہ کہ, اور ہمیشہ سے یہ ہوتا تھا کہ عالم الف سے ہے یا این سے ہے. یہ اب اردو والے کے اپنے جذباتی مسائل ہیں. خیر, تو یہ ان کا شعر تھا یاور عباس صاحب کا. شفیع چھوڑ دو انداز ہندی والوں کے, شفیع چھوڑ دو انداز ہندی والوں کے, اٹھو گے حشر میں ورنہ تتھا تتھا کرتے. تتھا تتھا کرتے, یہ یاور عباس صاحب کا شعر ہے. تو یہ مطلب ریزرویشنز ہیں کہ آپ, جی آپ کچھ رانا کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جو آپ نے اس کی اسکرپٹ اور یہ ایم کی بات کی, تو میرے خود نام کا ایک بہت, مائک ذرا سا آن کریں. ہاں, میرے نام کا خود ایک بہت بڑا مسئلہ رہتا ہے. میرا نام رے الف این نون الف ہے, لیکن ہندی میں بہت پاپولر ایک سرنیم ہے رانا, تو اس کو انگلش میں آر اے این اے لکھا جاتا ہے. تو جب میرا نام انگلش میں کہیں ملتا ہے لوگوں کو تو وہ مسٹر لگا دیتے ہیں اس کے آگے. ارے صاحب وہ, اور پھر آپ وہ سب جانتے ہیں کہ جلیل کا ذلیل بھی ہو جاتا ہے اور وغیرہ وغیرہ. شین قاف, اچھا لوگوں کو اس پہ بڑی فکر رہتی ہے کہ شین قاف درست ہونا چاہیے. آپ کو بتاؤں آپ تو پاکستان میں پنجابیوں کے ساتھ بہت اچھے مل جل گئے ہیں, بہت اچھی کمال کی بات ہے, سندھیوں کے ساتھ میں بھی, لیکن یہاں ابھی بھی یو پی کے کچھ ضلعوں میں بڑے تحفظات ہیں, ریزرویشنز ہیں. لڑکے کا یا لڑکی کا اگر شین قاف درست نہیں ہے تو رشتہ نہیں ہوتا ہے. اب کیا کیا جائے. خیر بہرحال آپ لوگ اس پہ ذرا پلیز اپنا ہاتھ اٹھائیے اور اپنا نام بتائیے, اور بہت مختصر سا جو بھی سوال ہے, جو بھی اوپینین ہے, 2-3 لائنوں میں اگر ہو سکتی ہے تو ضرور کہیے, کیونکہ میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو چانس ملنا چاہیے. جی جناب آپ. میرا نام نکھل ہے. جتنا کنسائز ہو سکے گا میں کہوں گا. ایک تو کہ آج کے دن میں کچھ قریب 22 کروڑ لوگ ہیں انڈیا میں جو انٹرنیٹ پہ ہیں. اگلے 5 سال میں وہی 60 کروڑ ہونے والا ہے, تو مطلب تگنا بڑھے گا. اور یہ جو نئے 40 کروڑ لوگ آئیں گے وہ ہم جیسے لوگ نہیں ہیں. وہ بھاگلپور میں اپنی دکان میں بیٹھا ہوا کوئی آدمی ہے, یا پٹھان کوٹ میں کوئی چھوٹا کام کر رہا ہے وہ آدمی ہے. دوز آر دا پیپل ہو ول بی کمنگ آن ٹو دا انٹرنیٹ. تو اردو کو اگر آگے بڑھانا ہے انٹرنیٹ پہ تو وی ہیو ٹو لک ایٹ اے ویری نیو آڈینس دین دا ونس ہو آر انٹریکٹنگ وتھ اردو آن دا انٹرنیٹ ٹوڈے. دوسرا, بہت ابھی خوشی دیر میں بہت بات اسکرپٹ پہ ہی ہو گئی. دا فیکٹ از دیٹ یو نو دا نیکسٹ, اینڈ یہ اگلے 3-4 سال کی ہی بات ہے, most of the interactions on the internet is going to be through voice, through a phone where we'll speak into the phone. بہت عمدہ بات کہی انہوں نے. اور اسی لیے اس کے بعد ہم کو اگر پڑھنا ہے تو ہم دیوناگری میں پڑھ لیں گے, ہم کو پڑھنا ہے تو ہم کسی اور لپی میں پڑھ لیں گے. تو اس حساب سے I think we should bother a little bit less about these kind of the you know the narcissism of small differences جو کہتے ہیں. اور ہمارا آئیڈیا یہ ہونا چاہیے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ کانٹینٹ ڈال سکیں. فائنلی اینڈ ون لاسٹ شارٹ پوائنٹ, کانٹینٹ کی بات ہوئی کہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دا لٹریچر. انٹرنیٹ میں انڈیا میں کہتے ہیں ABCD آف انٹرنیٹ ہے, ایسٹرولوجی, بالی ووڈ, کرکٹ اینڈ ڈیوینٹی.
یہ 4 چیز ملاکر کے 80% آف کانٹینٹ کنزمپشن ہو جاتا ہے. ایک ای بھی ہے جو بھری محفل میں نہیں بات کریں تو اچھا ہے, لیکن اردو میں اف وی وانٹ ٹو ناٹ اونلی پریچ ٹو دا کنورٹیڈ, اگر ہم چاہتے ہیں کہ باقی 40 کروڑ میں نئے اردو کے فینس آئیں تو ہم کو کانٹینٹ بھی ان ٹاپکس پہ کچھ اور سوچنا ہوگا. تو آئی تھاٹ. بہت بہت شکریہ. نکھل کے بعد میں جی آپ آئیڈینٹیفائی کریں اپنے آپ کو. بہت عمدہ. میرا نام انیس الرحمان ہے. آپ نے ہمارے لیے صرف 2 منٹ کا وقت چھوڑا ہے, میرے خیال میں شاید وہ بھی ختم ہو رہا ہے. اجمل کمال صاحب نے ایک بہت اچھی بات کہی لنگوسٹک کمیونٹی کی, اور یہ کہا کہ خود کلامی کمیونٹی کے اندر ہوتی ہے. میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہتا تھا, شاید میں صحیح ہوں یا غلط آپ بتائیں گے, کہ یہ جو لنگوسٹک کمیونٹی ہے اردو کی وہ صرف اردو تک محدود نہیں ہے. آج اس ہال میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو اگر آپ دیکھیں تو یہ سب اردو کے جاننے والے نہیں ہیں, لیکن اردو سے ان کا تعلق ہے. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ لنگوسٹک کمیونٹی جو ہے اس کمیونٹی کے باہر ہے, اور بہت بڑی تعداد میں باہر ہے. جو انٹرنیٹ سے جو باتیں ہوئی ہیں اس سے بھی اندازہ ہوگا. چونکہ وقت بہت کم ہے, صرف ایک جملے میں باتیں کر رہا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ انٹرنیٹ میں جو ہم اردو کو اپروچ کرتے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے بار بار کہ اس میں انٹرنیٹ کنٹرول اور کریکشن کی بہت ضرورت. مثال کے طور پہ ابن انشا اور انشاءاللہ خینشا دونوں آپ کو ان کے اشعار ان کے نام اور ان کے اشعار ان کے نام, تو اس کی بھی ایک بہت بڑی ضرورت ہے کہ یہ کہاں تک کریکشن ہو سکے گا. اور تیسرا جو ہے جس کا بہت ذکر ہوا ضرورت سے زیادہ میرے خیال میں اسکرپٹ کا, اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ انگریزی اگر رومن اسکرپٹ میں ہو تو کوئی مذاقہ نہیں ہے. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ وہ صحیح ہو. اس وقت اتنے طرح کے ٹرانسلیٹریشنس اویلیبل ہیں کہ کسی ایک ٹرانسلیٹریشن پہ ہمارا کوئی اعتبار شاید نہیں ہے. اب مثال کے طور پر اینول فار اردو اسٹڈیز نے جس طرح کا ٹرانسلیٹریشن کیا وہ ایک انتہائی مشکل ٹرانسلیٹریشن ہے. نعیم صاحب کا کہنا ہے کہ وہ بہت صحیح اور بہت اچھا, اور ظاہر ہے کہ اس کو اکیڈمک دنیا میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ شاید مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون کرے گا اور کس طرح ہوگا, لیکن اندازہ یہ ہے کہ ایسا ہونا بہت ضروری ہے کہ ایک اسٹینڈرڈائز فارمیٹ ہو جس میں ٹرانسلیٹریشن ہم کر سکیں اور وہ ایکسیپٹیبل ہو اور ایزیلی ایکسیسیبل ہو. شکریہ آپ کا. جی اس پوائنٹ پر میں کچھ کہتا ہوں. ہاں جی 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 ضرور. یہ جو میں نے ذکر کیا تھا تو بامبے یونیورسٹی کے جو پروفیسر حضرات تھے اور جو دوسرے یونیورسٹیوں سے وہاں لوگ آئے تھے, ان سے میری یہی درخواست تھی کہ اتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے اور ٹرانسلیٹریشن ہر طرح کا اس میں چلتا ہے, تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ وہ کچھ اسٹینڈرڈائز کریں تاکہ جو اس کو استعمال کرنے والے ہیں موبائل فون پر یا انٹرنیٹ پر تو وہ اس سے کچھ گائیڈنس لے سکیں. تو اس پر ان کا ریئیکشن جو تھا وہ بہت ہی نیگیٹو تھا. انہوں نے کہا یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. اچھا اسٹینڈرڈائز کرنا تو الگ بات ہے, یہ تو استعمال ہی نہیں ہونا چاہیے. جی آپ جی 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 آپ سوال کرنا چاہتی ہیں ایک اور. ہاں سر میرا نام شرییا ہے. سر میرا یہ ماننا ہے کہ اردو کا جو پرسیپشن ابھی ہے کہ اٹس اے ویری رومانٹک لینگویج, اینڈ کوئی اگر اردو میں بات کرنا چاہے یا اگر میں ایک آدھ شبد اپنے دوستوں سے بول دوں تو انہیں لگتا ہے کہ میں شو آف کر رہی ہوں. تو مطلب ایسا پرسیپشن اردو کا کیا کر سکتے ہیں کہ وہ چینج ہو, کہ وہ عام بھاشا کی طرح بن سکے انسٹیڈ آف something that I use to impress my friends. I mean, I don't use it to impress my friends, but if I'm learning a language, it's good to share it with others. So وہ ایک perception کو ہٹانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ مطلب یہ کہ اگر آپ یہ کہیں کہ تشریف رکھیے اس کی جگہ آپ یہ صرف یہ کہہ دیں کہ بیٹھیے. جی 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 اور کوئی ایک آدھ سوال, اس لیے کہ یہ بحث ہم باہر بھی جاری رکھ سکتے ہیں, یہاں پہ ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے. جی آپ جی جیسے میری مدر ٹنگ تامل ہے, اور میرے جیسے بہت لوگ ہیں جو آج کل انڈیا میں مائگریٹ کر رہے ہیں تمامی ریزنس کے لیے, اور ہمیں جو ہندی اور اردو سے مطلب جو لگاؤ آیا ہے, جو پیدا ہوا ہے, اور جو پوئٹری کا شوق چڑھا ہے, وہ اگر ہم وہ لینگویج اور لپی کی جو ایکسیسیبلٹی کی بات کر رہے تھے آپ, تو یہی سوال واپس اٹھتا ہے کہ اگر یہ رومن میں ہو تو بہت زیادہ ایکسیسیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو اس پر کیا یہ, اور جیسے نکھل صاحب نے کہا یہ وائس کی جو بات ہے, تو کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ جو اشعار وغیرہ انٹرنیٹ پہ ہیں ان کی کوئی وائس ریکارڈنگ بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں؟ وائس ریکارڈنگ بالکل, یہ انہوں نے بات کہی. ایسا ہے کہ دیکھیے یہ بہت سارے موضوعات ہیں, ہم سب لوگ باہر نکل کے بہت اچھی اچھی باتیں کر سکتے ہیں کھلے میدان میں, لان پہ کھڑے ہو کے, اور یہ ہمارا اور آپ کا پلیٹ فارم ہوگا, اس لیے کہ یہاں پہ ایک اور سیشن شروع ہونا ہے, اور جیسا عام طور پہ ہوتا ہے کہ وقت کی کمی ہوتی ہے. یہ ایک مصرع ہے, کلیشے ہے, لیکن بہت بڑی حقیقت بھی ہے. اس سے پہلے میں جو سب سے زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں وہ آپ سب لوگوں کا, اس لیے کہ اتنی بڑی تعداد میں
यहाँ आके आपने इस मौजू पे यहाँ पे शिरकत की है, वो कमाल है। इंटरनेट की दुनिया में उर्दू, ये हमारा मौजू था। अजमल कमाल साहब कराची से आए, उन्होंने बहुत प्यारी बातें कही। राना सफवी शायर की फाउंडर हैं, अली मदी हाशमी साहब हैं, और इसके अलावा जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया मैं उनका भी नाम जरूर यहाँ लेना चाहूँगा। निखिल ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, अनीसुर रहमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सही बात है, ज़्यादा वक्त होना चाहिए था। श्रेया आपकी बात भी ठीक है, हम लोग बाहर चल के बात करेंगे। एक मेरा सजेशन से जाने से पहले उसको सुन लीजिए ध्यान से। इंटरनेट की दुनिया में उर्दू, उर्दू की दुनिया में इंटरनेट वगैरह वगैरह ये सारी चीजें होती रहेंगी, लेकिन आज अगर हम सब लोग जितने यहाँ मौजूद हैं, क्या मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, आज के जो फोटो हैं या 2 लाइनों पे इसकी कोई रिपोर्ट है या 4 चीजें हैं, क्या हम सोशल मीडिया पे लगा सकते हैं? प्लीज लगा दीजिए। दूसरी बात ये कि क्या हम सब लोग सोशल मीडिया पे एक दूसरे के दोस्त बन सकते हैं? मतलब ये कि जैसे मेरा नाम परवेज आलम है, इनका नाम नाहिद, सॉरी नाहिद मैंने क्यों कहा, राना सफवी, नाहिद सफवी हमारी टीचर हुआ करती थी वगैरह वगैरह। तो हम सब लोग इंटरनेट पे एक दूसरे के अभी दोस्त बन सकते हैं। उर्दू की इस बहस को हम सोशल मीडिया पे अभी आज ही 1 बजे से जारी रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रेख्ता.com का, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। चढ़ चढ़ के बोलता है उर्दू ज़बां का जादू, हिंदुस्तान की मिट्टी के आसमां का जादू, हिंदुस्तान का जादू, उर्दू ज़बां का जादू, हिंदुस्तान का जादू, सारे जहां का जादू।